नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुस्नुल खुलुक़ अज़्ज़ुल्म, उर्दू में हम इसे जुल्म कहते हैं और इंग्लिश में इनजस्टिस। हुस्नुल खुलुक़ जो किताब हमने शुरू की है, ये उस सिलसिले का तीसरा सेशन है जो आपके सामने इंशाल्लाह मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और एक दुआ जिसको हम लेकर चल रहे हैं इस सीरीज में, जो हमने इंशाल्लाह अब तक याद कर ली होगी, आईना देखने की, मिरर देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी, अल्लाह ताला जिस तरह आपने मेरी फिजिकल फॉर्म अच्छी बनाई है उसी तरह मेरे इखलाक को भी अच्छा कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हम सबको पता है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ज़िल हज के बाबरकत 10 दिनों में दाखिल हो चुके हैं और इसमें हमें बार बार ताकीद के साथ तकबीरात पढ़ने का हुक्म है। तो एक दफ़ा तकबीर पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने की तरफ राग़िब कीजिए। As today is Friday, तो हम हर दफ़ा की तरह हमें पता है कि ताकीदन जो है वो हमें हुक्म है जुम्मे के दिन बार बार और कसरत से दरूद पढ़ने का। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजते रहा करो और खूब खूब सलाम भी। एक दफा दरूद शरीफ दिल में पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज हम टॉपिक करना शुरू कर रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप पर्पसफुली देख सकते हैं कि इस पावर पॉइंट का मैंने एक टेम्पलेट ऐसा चुना है जो रिफ्क के ऑपोजिट है। हमने से पहले अल रिफ्क किया था जिसका मतलब है नरमी, और आज हम बात कर रहे हैं अज़्ज़ुल्म की। तो सबसे पहले आज के जो फॉर्मल लेसन है उसका आगाज करते हैं हम एक आयत के साथ। सूरह अन-नहल की वर्स नंबर 61 है ये। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सिर्फ तर्जुमा आपके लिए पढ़ लेती हूँ। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब पकड़ने लगे तो एक जानदार को जमीन पर ना छोड़े, लेकिन उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी ना पीछे रह सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो जुल्म एक ऐसी नापसंदीदा तरीन फेल है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक इखलाक का पहलू है कि अगर अल्लाह ताला हमारा उसी वक्त देयर एंड देन मुआवजा कर रहे होते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि एक भी जानदार, एक भी चीज ऐसी जिसके अंदर जान है, जो सांस लेती है, उसको जमीन पर ना छोड़े। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी रस्सी दराज की हुई है। तो हमने ये देखना है कि हम कितनी जिंदगी में इंशाल्लाह इस सब को समझने के बाद इस चीज को माइनस कर सकते हैं कोशिश करके अपनी जिंदगी में से, जिसे जुल्म कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें एज यूजुअल सबसे पहले जुल्म के लुग़वी मायने देखने पड़ेंगे, क्या इसका रूट वर्ड है और उस रूट वर्ड से डिराइव्ड वर्ड्स कौन से हैं और कुरान पाक में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। जो जुल्म है उसको अगर हम देखें तो जो रूट वर्ड है वह है ज़ोए लाम मीम। और जो पहला वर्ड हमारे सामने है इस टेबल में, मैंने आपके लिए इसमें से 6 वर्ड्स जो है वो चूज किए हैं जो डिराइव्ड है अरबिक में फ्रॉम द सेम रूट वर्ड ज़ोए लाम मीम से। ज़लमा किसी चीज को बेमौका रखना, बेमौका बात करना। यानी अगर किसी चीज को उसकी अप्रोप्रिएट जगह से उठाकर इनअप्रोप्रिएट जगह पर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हैं और आपके रास्ते में कोई गमला रख दे और आप उससे ठोकर खा के गिर भी सकते हैं, किसी और के साथ भी कोई हादसा पेश आ सकता है, तो ये किसी चीज को बेमौका रख देना है।
بے موقع کوئی بات کر دینا، یعنی کہ وہ جگہ سے اپروپریٹ نہیں تھی، وہ نہ حکمت تھی، نہ وہ تکریم تھی، نہ وہ اکرام تھا، نہ وہ لحاظ تھا، نہ وہ اس کی جگہ تھی، نہ موقع تھا، کسی کی بات آپ نے کاٹ دی، کسی بات کو بے موقع کہنا بھی ظلمہ کہلاتا ہے۔ اگر اس ورڈ کے ساتھ ایک ورڈ کا اضافہ کر دیا جائے دیٹ از ظلم حقہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں سے کوئی چیز کو گھٹا دینا، یعنی کسی کے حق میں سے کوئی چیز کو کم کر کے اس کو دینا، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر ظلم البعیر ایک ورڈ ہے، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، جو عربک ٹرمنالوجی میں بہت آرام سے یوز ہوتا ہے، ان کی ایگزامپلس میں ہمیں بہت زیادہ ملیں گی اونٹ کے ایگزامپلس۔ اونٹ کو بغیر کسی مرض، یعنی ابھی وہ بیمار بھی نہیں تھا، یا علت، یا کوئی وجہ بھی نہیں تھی، کوئی گیسٹ آپ کے گھر میں نہیں آئے تھے، کوئی قربانی کا موقع نہیں تھا، کوئی اور ریزن نہیں تھی اس کو قربان کرنے کی، تو اونٹ کو بغیر کسی مرض یا علت کے ذبح کر دینا، نہر کر دینا is also known as ظلم الزعیر، یعنی یہ اونٹ کے اوپر ظلم ہے کہ اس کو وقت سے پہلے ذبح کر دینا، بغیر کسی ریزن کے سب ذبح کر دینا، بغیر کسی موقع کے اس کو ذبح کر دینا، that is ظلم on اونٹ۔ پھر ایک ورڈ ہے ظالمہ، رات کا تاریک ہونا، رات کا تاریک ہونا، اندھیرا چھا جانا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردو ایز ویل ایز ان پنجابی، مجھے باقی لوکل لینگویجز کا نہیں اتنا پتا، لیکن اس میں ہم کہتے ہیں اندھیر ہو گیا، اس کے ساتھ اندھیر ہو گیا، تو اندھیر ہونے کو بھی ہم ظلم کے معنی میں لیتے ہیں، جیسے کہیں پہ کوئی میس مرڈر ہو جائے، 3 4 5 لوگوں کو کوئی خاندانی دشمنی پہ مار دے، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ فلانی جگہ کے اوپر اندھیر ہو گیا، ایون دا ہیڈنگز آف دا اخبار سے دا سیم تھنگ، تو اس کو پھر ظلم کے معنی میں ہم لیتے ہیں۔ پھر ایک ورڈ ہے ظلامہ، اس کا مطلب ہے تاریکی، اگین ڈارکنیس، اور پھر ایک ورڈ ہے ظلامہ، اور ظلامہ کا مطلب ہے بے انصافی۔ تو اگر آپ کلوزلی یہ سارے ورڈز کو دیکھیں تو اگین وی آر کمنگ بیک ٹو دا سیم میننگ، کہ ظلم کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ کسی چیز کو بے موقع، بے محل کہہ دینا، رکھ دینا، کسی کے حق کو کم کر دینا، کسی کو بغیر وجہ کے کوئی بات کہہ دینا، کوئی پری میچور ڈیسیژن لے لینا، کوئی ایسا کام کر دینا جس میں ظلم کا جو ہے وہ ایلیمنٹ آ جائے، اور بے انصافی اور عدل اور عدم توازن کی بات آ جائے، تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں ظلم کی ہیڈنگ کے نیچے۔ میں نے جب سیم سائٹ کو کھولا تو سی کہ میں آپ کو ریفرنس دے دوں کہ قرآن پاک میں یہ ورڈ کتنی دفعہ استعمال ہوا اور کتنی جگہ استعمال ہوا، تو اٹ واز سچ اے لانگ لسٹ دیٹ آئی واز ناٹ ایبل ٹو شو اٹ اوور ہیئر، لیکن آپ صبح کی تلاوت میں جس وقت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر پارے میں، ہر صورت میں یہ ورڈ جو ہے وہ ظالمون، ظالمین، ظلمہ، ظلمہ، یہ بہت زیادہ دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، تو یہ آپ کو بہت زیادہ کثرت سے اس کا استعمال ملے گا قرآن پاک میں۔ اب انسان کس کس طرح کا ظلم کر سکتا ہے، کس کس فارم میں ہم ظلم کر سکتے ہیں، ہم نے اس کا کریکٹ پروننسیشن بولنا ہے، دیٹ از ظلم، دیٹ از ناٹ ظلم، ٹھیک ہے، ظلم نہیں ہوتا لفظ، اردو میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ ظلم جو انسان اللہ کے حق میں کرتا ہے، یعنی ایک مخلوق اپنے خالق کے حق میں ایک ظلم کر سکتی ہے، اور اس کی اگر تھوڑی سی ہم ڈسکرپشن دیکھیں تو اس میں آ جاتا ہے کفر، یعنی انکار، اللہ کے توحید کا انکار، اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کی کیریکٹرسٹکس کا انکار، اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کا انکار، اللہ تعالیٰ کے حق میں ڈنڈی مارنا، یہ سب کفر میں آتا ہے۔ اینڈ دین شرک، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ میں نے کلپ پارٹس میں کچھ پکچرز لگائی ہوئی ہیں جو مجھے زیادہ امپورٹنٹ اور اپروپریٹ لگی یہاں پہ ٹو میک مائی پوائنٹ کلیئر۔ ایز یو کین سی دیٹ دیر از ون پکچر آف آئیڈلز، ایک بتوں کی کلپ آرٹ ہے یہاں پر، یعنی کہ انسان اگر بتوں کی پوجا کرتا ہے تو وہ شرک ہے۔ ہم اس قسم کے شرک سے تو اپنے آپ کو ایز اے مسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ بچائے رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کچھ اور فزیکل آئیڈلز اپنی زندگی کے نہیں سیٹ کر لیے؟ فار ایگزامپل، ایک دوڑ ہے مٹیریلزم کی، ایک دوڑ ہے ڈالر کی، ایک دوڑ ہے روپیز کی، ایک دوڑ ہے درہم کی، جس میں ہم کمپیٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ بت نہیں ہے؟ تو علامہ اقبال نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کئی شعر جو ہے وہ کہے ہیں کہ انسان
ضروری نہیں ہے کہ پتھر سے بنے ہوئے معبود کی پوجا کرے گا ہی تو وہ شرک کرے گا. شرک از ایز ڈیلیکیٹ. اس کے بارے میں ایک جسٹ ہے ایک حدیث کی کہ ایسے ہے جیسے تاریک رات میں کالی چونٹی کسی پتھر پہ چلتی ہو. یعنی اتنی باریک چیز جو ہے وہ ہمیں شرک میں انوالو کر سکتی ہے. We have to be extra careful کہ ہم کسی شرک میں انوالو نہ ہوں. اور پھر نفاق. نفاق کا روٹ ورڈ نفاقہ سیم روٹ ورڈ ایز منافق. تو منافقت نہیں کرنی وہ بھی ظلم ہے. یعنی ڈبل فیسڈ ہونا, کہیں پر کچھ ہونا کہیں پر کچھ ہونا. تو اللہ تعالیٰ ثم استغفر اللہ ہم سب کو ان تمام قسم کے ظلم سے بچائے جو ہم اپنے خالق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کر سکتے ہیں. ثم استغفر اللہ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توفیق دے اس کی مدد کے ساتھ اور اپنی کوشش کے ساتھ ہم اس قسم کے ظلم سے نکل سکیں. پھر دوسرا وہ ٹائپ آف ظلم ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پہ کرتا ہے, اور انشاءاللہ اس لیسن میں, اس لیکچر میں, اس سیشن میں ہم ڈیپلی ڈگ کریں گے کہ ہم ایک انسان کے ساتھ ظلم کس کس کیپیسٹی میں اور کس کس فارمز میں کر سکتے ہیں. لیکن جب تک میں اور آپ اپنی زندگی سے ایگزامپلس نہیں اٹھائیں گے تو علم صرف اس پاور پوائنٹ, اس لیکچر, اس کتاب, کسی کی ٹاک اس میں محدود رہ جائے گا. So what we have to do, we have to take the practical examples out of our life, and then we have to apply the concepts which we have learned through a lesson. کوئی چیز کسی سیشن کو سن کے, کسی کی بات کو سن کے جو ہم نے سمجھی ہے, کوئی تفسیر کو پڑھ کے ہم نے سمجھی ہے, جب تک ہم اپلائی نہیں کریں گے تو علم بغیر عمل کے بیکار ہے. I repeat, علم بغیر عمل کے بیکار ہے. اور تیسری ٹائپ کا وہ ظلم ہے, یہاں پہ آپ ایگزامپل دیکھیں سیکنڈ ٹائم پہ تو فلپ آرٹس میں ہمیں دو ایگزامپلس نظر آ رہی ہیں, ایک فزیکل ابیوز نظر آ رہی ہے, ایک وربل ابیوز نظر آ رہی ہے. اینڈ انشاءاللہ we will dig deep into this into the next انشاءاللہ on the next slide. وہ ظلم جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے. تیسری طرح کا ظلم ایسا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے. جب میں نے اس کو پڑھا اور سنا تو مجھے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے اپنے ذہن میں, اور میں انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ایک پرووکنگ تھاٹ دینا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی ظلم ٹائپ آف ظلم روا رکھ رہے ہیں, الٹیمیٹلی وہ فال کر رہا ہے انڈر دا کیٹیگری آف ڈوئنگ ظلم آن یور اون سیلف. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے, اور جو تم اچھائی کرتے ہو وہ اپنے ساتھ اچھائی کرتے ہو, اور جو تم برائی کرتے ہو تو تم اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہو. تو دیکھیں, جو آپ نے اچھائی کی اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ آپ کو ہی جان کو ہی ہونا ہے, اور جو آپ نے برائی کی بے شک وہ خالق کے حق میں ڈنڈی ماری یا مخلوق کے حق میں ڈنڈی ماری, تو بھی آپ کے حق کسی کے اندر جو ہے وہ کوئی زیادتی کی, کوئی عدم توازن شو کیا, وہ ultimately reflection is back to you on the day of judgment. So the fifth clip art which I have chosen for this specific slide is a tarazu, is a balance. اگر تو آپ کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا, well and good, الحمدللہ. اگر تو آپ کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور کسی کا حقوق العباد آپ کے دینے والے ہیں, تو آپ اپنی نیکیاں اٹھا اٹھا کر اس کو دیں گے. اور پھر گاڈ فوربڈ آپ کی نیکیاں خدا نہ خواستہ ختم ہو جائیں, یا میری نیکیاں ختم ہو جائیں, اللہ نہ کرے, ثم استغفر اللہ, تو پھر اس کی برائیاں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی ٹو بیلنس دا ڈیل. So the point is this, whether you do zulm on yourself, whether you do zulm on your خالق کے حق میں ظلم کرتے ہیں یا آپ مخلوق کے حق میں ظلم کرتے ہیں, الٹیمیٹلی ظلم آپ اپنے نفس کے اوپر, اپنی جان کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. Now there is a bubble in the center which is actually provoking a thought. اگر یہ ایک فزیکل کلاس ہوتی تو میں آپ سے پوچھتی کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں, like because of restriction of time and because of non-physical and a virtual class, but we have to rely on کہ میں آپ کو آئیڈیاز تھرو کرتی جاتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی سے, ڈیلی لائف سے ہم کیسے ایگزامپل اٹھا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ظلم کے مرتکب ہو سکتے ہیں, ثم نعوذ باللہ ہو رہے ہیں. اللہ کے حق میں جو ظلم ہے اس کی اگزامپل میں نے آپ کے ساتھ پیچھے جو ہے وہ کر دی, تھوڑی سی اور آگے ڈسکشن انشاءاللہ آئے گی. پھر کسی کو جسمانی اذیت دینا. اب یہ کسی جو ہے اٹ کین بی اے ہیومن, اٹ کین بی این اینیمل, ٹھیک ہے. تو کسی کو اگر آپ فزیکلی ابیوز کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, دھکا دے دیتے ہیں, لائن لگی ہوئی کہیں کسی کو دھکا دے کر آگے نکل گئے, کندھا مارتے ہوئے نکل جاتے ہیں, کسی کو فزیکل ٹارچر اگر آپ دیتے ہیں, گھروں میں کام کرنے والے
सुबह अगर चाइल्ड लेबर आपके घर में है, उन बच्चों के ऊपर टॉर्चर करते हैं, तो ये सब कुछ, या अपने काम करने वालों से आप उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा फिजिकल काम लेते हैं, तो ये सब कुछ आपके जुल्म की कैटेगरी में है। फिर हम देखते हैं जी, जो ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हैं आजकल वो है फिजिकल अब्यूज़ नहीं, इन हाउस होल्ड्स लाइक अस, इस तरह के घराने जैसे हमारे घराना है, हमारा जो ज़्यादा अब्यूज़ है वो है जहनी अजियत, इमोशनल अब्यूज़, इमोशनल टॉर्चर जो हम अपनी ज़ात से लोगों को देते हैं। इट इंक्लूड्स द वर्बल अब्यूज़, it includes the verbal abuse, it includes a lot of abuse which we do on people emotionally, ठीक है। तो जैसे किसी के साथ तंज करना, तंजो तशनी करना, किसी को ताने देना, किसी के साथ जो है वो गालम गलोच करना, किसी को बैड वर्ड से बुलाना, बुरे लफ्ज अल्फाज, लोगों के नाम रख देना, बेशक वो आपके सामने आपका दोस्त हंसता रहे किसी को, लेकिन यकीन मानिए कि वो बुरा लगता है। कोई आपको कहे मोटी नाक वाला या छोटी आंखों वाला या काले रंग वाला या टिकने कद वाला, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। बेशक आप उसके सामने पीयर प्रेशर में, के सामने खानदान के प्रेशर में आप हंसता ही रहे, वो इंसान आपके सामने आप अपेरेंटली आपकी बात को माइंड ना कर रहा हो, लेकिन एक जहनी कोफ्त है जिसमें आप उसको, तो ये चीजें सख्ती से इस्लाम में मना है, कुरान में मना है। जानवरों के साथ सलूक की छोटी सी बात की हमने, मेरी बचपन की एक मेमोरी है कि एक डोंकी कार्ट है और उसमें इतना ज्यादा वजन लाद दिया गया है कि हवा में जो है वो गधा जो है वो झूल गया है, और हम एज बच्चे उसको एंजॉय भी करते थे और उसको देखते थे और हंसते थे कि देखो गधे को, देखो इसको दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। बट ये फिजिकल टॉर्चर एनिमल के साथ, और हमारे जैसे घरों में क्या, अगर हमने कोई पेट रखा हुआ है और हम उसका ख्याल नहीं रखते तो ये भी, और इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे हैं, पानी नहीं डालते, पिंजरों को साफ नहीं करते, तो ये सारा कुछ जो है वो जानवरों के साथ जुल्म है। अव्वल तो उड़ते हुए परिंदों को पिंजरों में बंद कर देना ही बहुत बड़ा जुल्म है। फिर जमीन में फसाद, यानी आप अपेरेंटली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी फसाद कर सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, पानी गंदा कर सकते हैं, पानी खुला छोड़ सकते हैं, लोगों को एक कतरा साफ पानी का नसीब नहीं है, और हमें जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है हम पानी को रातों से ज़ाया करते हैं। हम वो उम्मत हैं जिसको हुक्म ये दिया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अगर दरिया के किनारे बैठकर भी वजू कर रहे हो तो एक कतरा, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर ज़ाया ना करो। इसी तरह से पौधों के साथ बुरा सलूक, इसी तरह से पोल्यूशन, एनी सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, एक्स्ट्रा गार्बेज प्रोडक्शन, ये सारा कुछ, खाने को, रिस्क को ज़ाया करना, ये सारा कुछ जो है ज़मीन में फसाद, ज़मीन में जुल्म के जुमरे में आता है। जब हम इंसानों की बात करते हैं तो जो हस्तियां हमारे सबसे ज़्यादा अहसन सलूक की हकदार हैं, जो हमें रिपीटेडली ये मिलता है कुरान में कि एक जगह अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ मेरी इबादत करो, और इससे बिल्कुल अगला एडजसेंट कहते हैं और वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो वालदैन वो हस्तियां हैं जिनके साथ हमें बार बार ताकीदन हुस्न सलूक का हुक्म है। अब क्या हम अपने आप को एक चेक लिस्ट पे कर सकते हैं कि क्या हमारी आवाज़ तो बुलंद नहीं हो जाती, क्या हम उनका ख्याल करते हैं, क्या उनके बगैर कहीं उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं, क्या हम उनकी इमोशनल ज़रूरियात का ख्याल करते हैं, उन्हें टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता वो अवॉइड करते हैं। तो हमने ये सब ने अपने आप को चेकआउट करना है। एंड गॉड फॉरबिड इफ दे आर नॉट देयर विद यू एनी मोर इन दिस वर्ल्ड, तो क्या आप अपनी नमाजों में या अपने दिन में दुआओं में उनको याद रखते हैं? क्या आपको ये दुआ याद है, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? और क्या आप कॉन्शियस एफर्ट के साथ ये दुआ अपने वालिदैन के लिए रोजाना मांगते हैं? एक दुआ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, वो एक ऐसा है जैसे हमें हमारी रिचुअल बन गया, आदत बन गई, रब्बी जालनी मुकीम सलाती एंड टिल एंड। लेकिन क्या हम कोई कॉन्शियस एफर्ट करते हैं अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगने की? उनकी तरफ से सदका करते हैं, उनके छोड़े हुए रिश्तों को निभाते हैं इस नियत से कि अगर मेरी वालदा या मेरे वालिद हयात होते तो इन लोगों से कैसे सलूक करते, इनसे कैसे मिलते? तो ये सब भी आपके वालिदैन के हुकूक में आता है, और इसमें किसी तरह से भी इंशाल्लाह हमने डंडी मारने वालों में से नहीं होना। फिर एक चीज़ जिसको हम प्रॉपर्टी अपनी समझते हैं वो है हमारी औलाद। अच्छा करें या बुरा करें, वो क्योंकि माइनर्स हैं, माइनर से अब शायद मेजर्स में आ चुके हैं, अडल्ट्स बन चुके हैं, लेकिन स्टिल वी आर एक्चुअली ओनिंग देम एज आवर ओन प्रॉपर्टी, एंड
we do whatever we feel like. تو یہ ایک ٹاپک ہے, اس کو انشاءاللہ میں بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ میں نیکسٹ سیشن میں کروں گی, بیکاز ظلم کے ہمارے 2 سیشنز ہوں گے, تو اس میں زیادہ ایلیبریٹ کروں گی. لیکن ہم نے اپنے معاملات کو چیک آؤٹ کرنا ہے ود آر اون آف اسپرنگز, ود آر نیکسٹ جنریشن, کہ کیا ہم کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ظلم کے ارتکاب میں تو نہیں ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے اپنی جان پر ظلم. کیا ہم فزیکلی اپنا خیال کرتے ہیں, اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں؟ کیا عبادت کا شوق ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ساری رات ہم کھڑے رہیں اور اپنے پر یا لگاتار ہی روزے رکھنا شروع کر دیں اور اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں؟ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے, میانہ ربی کا, یہ سینٹر میں لے کے چلتا ہے. اس میں ایکسٹریمز کو ٹچ کرنے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو درمیان میں اپنی ذات کا حق بھی ادا کرتے ہوئے سوئیں بھی, عبادت بھی کریں, ٹائم فکس کریں, اپنے ایک پراپر روٹین لے کے چلے, تو دیٹ از اے بیٹر آپشن رادر دین ٹو گو فار سم تھنگ جو کہ نہیں اس طرح سے ایڈوائزیبل. اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے ہم نے ویسے کرنا ہے. پھر کیا ہمارے اسپاؤسز کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ تو نہیں ہم روا رکھتے؟ کیا یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم انہیں اگنور کرتے ہوں, یا ان کا ڈیو رائٹ جو ہے وہ ہم انہیں نہ دیتا ہوں, یا ان کے ساتھ کوئی وربل ابیوز میں ہو یا کوئی ایموشنل ابیوز میں ہو. being a husband or being a wife, in both ways we have to again and again analyze ourselves and our personalities, اور ہمیں بار بار اپنے آپ کو ریوزٹ کرنا ہے کہ کیا ہم ایسا تو کوئی کام نہیں کر رہے کہ جو ظلم کے زمرے میں آتا ہے, اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہمارے اینڈ پر ہے ہماری طرف سے. امبیلنس, دیکھیں کسی بھی چیز میں امبیلنس بہت 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 لیتھل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, ایک حق اور فرض کی جنگ ہے جو دنیا میں جاری ہے. مجھے اپنے سارے رائٹس تو پتہ ہیں, پھر کیا مجھے اپنی ڈیوٹیز بھی پتہ ہے؟ اگر میں اپنے حقوق کی ڈیمانڈ تو ببانگ دہل کرتی ہوں کہ میرا یہ بھی میرا رائٹ ہے, یہ بھی میرا رائٹ ہے, یہ بھی میرا رائٹ ہے, in each and every capacity of my life, in relationships, in office place, but what are my duties? کیا میں اپنی ڈیوٹی تو نہیں اگنور کر کے صرف رائٹس بات کری؟ تو دونوں چیزوں میں بیلنس از ایکچولی بہت بہت امپورٹنٹ, اور اسی بیلنس کو قائم رکھیں گے تو آپ حق سے زیادہ نہیں مانگیں گے. یعنی ایک باؤنڈری ہے, ایک لمٹ ہے جو سیٹ کر دی ہے. اس کی ایک بہت امپورٹنٹ اگزامپل ہے, ایک حدیث ملتی ہے جس جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے کسی انسان پر تو اس کی ماں کا ہے. 3 دفعہ پوچھا گیا تو ماں 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 کہا گیا, پھر اس کے بعد باپ کہا گیا. ایک اور حدیث مجھے ہمیں ملتی ہے جس میں کہا گیا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں, یعنی جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہو. اب لیٹ سپوز ایک ہسبینڈ ہے اور ایک بیٹا ہے, ماں اپنی والی حدیث اٹھا کے آ جائے, بیوی اپنی والی حدیث اٹھا کے آ جائے, اور دونوں اپنے حق سے زیادہ ڈیمانڈ کریں, تو وہ بیچارہ بیٹا یا وہ بیچارہ ہسبینڈ کیا کرے گا؟ تو حق سے زیادہ مانگنا از اگین بہت بہت خراب کر سکتا ہے آپ کے ریلیشن شپس کو دنیا میں اور آپ کے معاملات کو آخرت میں بھی. تو بیلنس اس کو کریٹ کرنا ہے, اس میل کو جو کہ جس کی ماں بھی ہے اور جس کی وائف اور فیملی بھی ہے, کہیں پہ بھی امبیلنس نہیں کرنا. اینڈ دس از لائک اے ویری ٹرکی تھنگ ٹو ڈو ان لائف, بہت ہی ٹرکی تھنگ ہے یہ کرنا. اپنا فرض نہ ادا کرنا. آپ فار ایگزامپل آپ ایک ماں ہیں اور آپ کا اپنے بچے کو بخار ہے, اور اپنے دوست کے بیٹے کی طرف تیمارداری کرنے جو ہے وہ آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں, کہ مطلب یہ تو حقوق العباد میں آتا ہے, لیکن آپ کا پہلا فرض کیا ہے؟ آپ کا پہلا فرض ہے اپنے گھر کی جو سرکل ہوتا ہے نا, وہ آپ کے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے, اینڈ دین اٹ ایکچولی بیکمز لارجر اینڈ لارجر اینڈ لارجر. جیسے ریپل آف ویوز ہوتی ہیں, پتھر پھینکتے ہیں پانی کے اندر, تو جب اس میں لہریں بنتی ہیں تو وہ ایک دائرہ اندر سے کریٹ کر کے باہر کو ایکسٹینڈ کرتا ہے. تو سیم از دا کیس ود یو, جو آپ کی اچھائی ہے وہ آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے, اور اپنے حقوق اور فرائض کی حفاظت کرنی ہے, اور پھر اپنا ریپل انلارج کرنا جانا ہے اپنے محلے میں, اپنی فیملی میں اینڈ کمیونٹی میں, اینڈ دین اٹ کین گو بیونڈ لمٹس. ٹھیک ہے, تو جس کو ایک ہم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ بات کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ بھی اس میں تھوڑی دیر میں ریویل ہوگی. ہم نے جن اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اس میں کسی کی غیبت کرنا, کسی کے پیٹھ پیچھے
اس کی ایسی بات کہنا جو اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو بری لگے. یعنی اب آپ کسی کی غیبت کرتے ہوئے اگر یہ بات کہہ دیں کہ میں کوئی غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہ تو اس کے اندر ہے، میں تو سچ کہہ رہی ہوں، میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں، تو آپ اس کے منہ پر کہیں اور اسے بری لگے تو وہ بھی نہیں ہے صحیح نا. آپ کا اگر کسی کو کوئی غلط بات سمجھانے کا طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر، جو حضرت علی کا قول ہے کہ اگر تم نے کسی میں مطلب اس کی جسٹ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے نہیں یاد، کہ اگر تم نے کسی میں کوئی برائی کو پختہ کر دینا ہے نا تو اسے محفل میں اس کو تاکید کرو، اور اگر تم نے اس پہ ختم کرنی ہے، ایلیمینیٹ کرنی ہے وہ برائی، اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے، تو پھر اس کے ساتھ تنہائی میں بات کرو. تو کسی کے پیٹھ پیچھے سچ بولنا بھی غیبت ہی ہے، بے شک وہ کوالٹیز کے اندر ہو، بٹ آپ اپنی اچھائیاں کیوں برائیوں میں تبدیل کر رہے ہیں. چگلی، بے بات کسی کی شکایت کسی اور کو کرنا. اپنے گارڈز کو رکھیں کہ زبان کے جو گارڈز ہیں نا اس کو رکھیں کہ اس بات کا کوئی فائدہ ہے، اس وقت میں کیوں بتاؤں. اور وہ انشاءاللہ 3 سٹیجز ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جب یہ ٹاپک آئے گا تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. لا تجسسو، تجسس نہ کرو، قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہمیں دوسروں کی لائف کے اندر فضول میں انٹرفیرنس کرنے کی اور اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اچھا پھر کیا ہوا تھا، پھر کہاں گئے تھے، پھر کیا کھایا، پھر. اور یہ دیکھیں یوزلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کی لائف میں ماں کی انٹرفیرنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں کہیں یہ چیز ہوتی ہے وہاں پر پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو I mean, let them live their own life and decide on their own. They are grown up. That's why you have married them. تجسس نہ کریں، بار بار مت گھسیں، مت پوچھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کام کرنے کی. اور یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے کہی تھی کہ ریویل ہوگی. اول خویش بعد درویش، پہلے اپنا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اور پھر باہر نکلیں، اپنا سرکل کو ایکسٹینڈ کریں. اور وہی والی بات ہے کہ جب تک آپ کے اپنے گھر میں نہیں ہوگا کوئی، تو آپ کی بات میں وہ اثر بھی نہیں ہوگا جو باہر لوگوں کے دلوں پر اثر کرے. ذاتی صفائی کا خیال کریں. کئی دفعہ ہم اس طرح سے بھی لوگوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فزیکلی ہائیجینکلی اتنے اچھے ساؤنڈ نہیں کر رہے ہوتے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، میں بھی جو بھی بیڈ بریتھ وٹ ایور، کوئی ایسی چیز کھا کر بیٹھ گئے محفل میں جس سے آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو دیٹ از ناٹ ایٹ ٹائم بایا پہنتے ہیں ان کو واش نہیں کرتے تو بھی اسمیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو بھی ہم نے انشاءاللہ اوائڈ کرنا ہے. اس کے بعد جی سہولتوں کا غلط استعمال. ریسورسز which have been given to you in your home as well as in your office, working place پر، گھر میں جہاں پر بھی آپ کو ریسورسز جو دی گئی انہیں انے وا استعمال کرنا. پنجابی ایکسپریشن which means کہ اندھا دھند استعمال کرنا بغیر اس خیال کے کہ یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے. کسی چیز کو ضائع کرنا، کوئی سہولت جو آپ کو ملی ہوئی ہے اس کو اوور یوز کرنا بھی غلطی کے زمرے میں آتا ہے، ظلم کے زمرے میں آتا ہے. دوسروں کے کاموں میں انٹرفیرنس کرنا، وہی والی بات، تجسس کرنا، پھر لوگوں کے زندگیوں میں معاملات میں unnecessarily اپنے بہن بھائیوں کے، اپنی بہو کے، اپنے داماد کے، اپنے بیٹیوں کے گھروں میں انٹرفیرنس کرنا، بیٹوں کے گھروں میں انٹرفیرنس کرنا is not advisable at all. کسی کا وقت ضائع کرنا، ثم استغفر اللہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری پبلک میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے. ہم بھول جاتے ہیں والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا. تو ٹائم از منی، ٹائم از ایسنس، ٹائم از ایوری تھنگ. Don't waste your time and don't waste the time of other people and don't let people waste your time. بیکار کی باتوں میں، فونوں میں، فضول کے سوشل میڈیا میں کوشش ہمیں سب کو کرتی ہے. بیسیکلی جب میں یہ لیسن آپ کے لیے پریپیئر کرتی ہوں تو یہ میرے لیے نصیحتیں ہیں. میں بھی ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، سب اسٹرائیونگ ہے، سب کوشش کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھتا ہے، پرفیکشن اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ یہ چیزوں کو مائنس کریں اپنی زندگی سے. اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ظلم کے بارے میں کچھ سلیکٹڈ چنکس آف آیاز ہیں which are in front of you. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سورہ آل عمران 86 ورس. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اور اللہ تعالیٰ علی لعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنو، خبردار، سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے.
قال اللہ تعالی واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت بھی نہیں کرتا۔ قال اللہ تعالی الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خبردار سن لو، بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ ثم استغفر، قال اللہ تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظالموں کے لیے نہ کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ تو ہمیں بڑا ایک زوم ہے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری شفاعت کر لیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت اس کی کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ اذن دیں گے، جس کی اللہ اجازت دیں گے۔ تو ہم نے ظالموں کی کیٹیگری سے نکل جانا ہے، پوری کوشش کرنی ہے منیمائز کر دیں اپنی زندگی سے یہ اخلاق، یہ کریکٹرسٹک، اور ہم میکسیمم جو ہے نا وہ اس کو اوائڈ کریں، اور ہم اس کیٹیگری میں سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ ثم استغفر اللہ۔ حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی ہو، یعنی اللہ کی ورڈنگز کو آگے ہمیں بتا دیا ہو۔ اور عام حدیث اور حدیث قدسی میں ورڈ یہ ہوتا ہے کہ عام حدیث بھی وہی ہوتی ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی کر کے جو کوٹ ہوتی ہیں احادیث، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورڈنگ اللہ تعالیٰ کی، کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی یہ وہ دو فرسٹ کیٹیگریز ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور نیچرلی تھرڈ کیٹیگری میں تو ہم فال کر ہی جائیں گے اگر ہم دونوں میں سے کسی بھی کیٹیگری کا ظلم اللہ نہ کرے ثم استغفر اللہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں ظلم کرنا بھی حرام، دیکھیں یہ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، حرمت ہے یہ نہیں ہے کہ منع کیا ہے یا یہ کہ صرف اس سے کوشش کرو کہ اس سے بچ جاؤ، اٹس حرام، اٹس سمتھنگ which is forbidden for us۔ اور اپنے بندوں پر بھی ظلم، یعنی دوسری کیٹیگری کو بھی اس میں انوالو کر دیا، سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیشن میں ہم کسی ایک صحابی رسول یا صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے رول ماڈلز کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکیں اور ان کی لائف سے لیسن لے کر اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کر سکیں۔ تو لیٹس سی ہو از سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام تھا جندب بن جنادہ، اور ان کی کنیت یعنی ان کے بیٹے کے ریفرنس سے ان کا نام مشہور ہوا ابو ذر۔ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا، جو کہ ایک بستی تھی مدینہ اور مکہ کے درمیان میں دون کے نام سے، وہاں پر یہ رہتا تھا قبیلہ۔ اس قبیلے کی کریکٹرسٹکس یہ تھی کہ اس کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ بہادر اور اپرائٹ، ان دا سینس کہ یہ بات کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے تھے اور بڑے اس میں حوصلے والے لوگ تھے۔ ان کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ یہ قافلے، کیونکہ تجارتی قافلے اس روٹ سے گزرتے تھے تو یہ ان کے ساتھ ڈیلنگز کرتے تھے، اور اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ ڈیلنگز میں ہمیں سیٹسفیکٹری بینیفٹ نہیں ملا تو پھر یہ ان کو لوٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ قبیلہ غفار کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ غفار کی مغفرت فرما دے۔ سیم روٹ ورڈ غفر، غافارہ، اور غفار کا بھی روٹ ورڈ ہے اور مغفرت کا بھی غافارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور قبیلہ تھا جس نام تھا بنو اسلم، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ تعالیٰ بنو اسلم کو سلامتی دے، دا سیم روٹ ورڈ سلامہ، جو سلام کا بھی روٹ ورڈ ہے، السلام علیکم۔ سو قبیلہ غفار سے ان کا تعلق تھا۔ یہ ایک جرت مند، دانش مند اور دور اندیش انسان تھے، اپرائٹ تھے، بات کہنے سے ڈرتے نہیں تھے، حق بات کے اوپر ڈٹ جاتے تھے، اور ایک ان کی کوالٹی یہ تھی کہ یہ تحقیق بہت کرتے تھے، یعنی کوئی بات کو کسی بات سنی سنائی بات کے اوپر بلیو نہیں کرتے تھے، خود اس کے اندر انویسٹیگیشن ضرور کرتے تھے، اور ایک دفعہ جو بات ان کو کوئی سمجھ آ جاتی تھی تو ہی یوز ٹو اسٹک ٹو دا بیسکس، اس بیسک ٹیچنگ کے اوپر انہوں نے اسٹک کیا ہے جب انہیں اسلام کی سمجھ آئی۔ اسلام کا قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب بالکل شروع میں جب اسلام کا نبوت کا اعلان ہوا تو ان کو اطلاع جب ملی قافلوں کے تھرو، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ مکہ سے جا کے خبر لے کر آؤ کہ کیا ہے یہ سلسلہ، بیکاز ایوری بڈی واز ویٹنگ فار اے پروفیٹ ٹو کم ان دیٹ ایرا۔ تو ان کو بھی کچھ تھی ایسی سنگن، اور ان کا بھی انتظار تھا، بتوں سے یہ شروع سے ہی بیزار تھے۔
تو ان کے بھائی گئے, ان کو کچھ بہت زیادہ اچھی انفارمیشن نہیں ملی, بٹ اسٹل وین ہی کیم بیک ٹو دا قبیلہ ہی سیڈ کہ اپنے بھائی سے کہ جی میں نے, لوگ ان کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جو مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. یعنی وہ خود بھی تھوڑے کنوینس ہو کر آئے تھے, بٹ ہی واز ناٹ شیور آف دا فیکٹ. سو ہی ڈیسائیڈیڈ, حضرت ابو ذر غفاری himself has decided کہ میں زیادہ راہ لیتا ہوں اور میں مکہ کا رخ کرتا ہوں. تو یہ خود مکہ گئے. اب یہ وہاں پر ہی براجمان تھے. تو حضرت علی جو سوچیں خود اس وقت 10 سال کے تھے, اور میں سوچ رہی تھی کہ حضرت علی کتنے سمجھدار تھے. انہوں نے ایک اجنبی کو دیکھا, ان کو اپنے گھر لے گئے. پہلی رات انہوں نے گزاری, حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا. دوسری رات پھر حضرت علی نے ان کو اس طرح سے ادھر ادھر دیکھا, پھر ان کو وہ گھر لے گئے, ان کی مہمان نوازی کی, پھر ان کو نہیں پوچھا. تیسرے دن حضرت علی نے ان سے بہت ادب سے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں مکہ تشریف لائے ہیں اور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کسی شخص نے اس طرح سے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, ان کی بات سننا چاہتا ہوں. حضرت علی نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ بات جو ہے نا وہ پبلکلی آپ نے نہیں کہنی, بیکاز ابھی لوگ بہت ان کے اگینسٹ ہیں اور آپ کو اس کا نقصان ہوگا. آپ ایسا کریں, آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں اور میں موقع دیکھ کر جس گھر میں داخل ہوں آپ بلا خوف و خطر میرے پیچھے اس گھر میں داخل ہو جائیے اور آپ کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے. انہوں نے اسی طرح سے کیا. حضرت علی آگے تھے, یہ پیچھے تھے. چھپ چھپا کر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جیسے ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یہ پکار اٹھے, السلام علیکم یا رسول اللہ. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, اور حضرت ابو ذر غفاری کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تاریخ میں سب سے پہلے اس طرح سے گریٹ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ چہرہ, یہ شخص, یہ اورا, یہ کسی نبی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. پھر کیونکہ نڈر تھے, میں نے آپ کو بتایا بے باک تھے, جرأت مند تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیسک تعلیمات حاصل کی تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں قریش کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. یہ 5th یا 6th صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. سچ این ارلی صحابیوں میں سے, اتنے ارلی صحابیوں میں حضرت ابو ذر غفاری آتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دیکھو بھی حالات سازگار نہیں ہیں, ڈونٹ ڈو دس, بٹ ان کی بڑی خواہش تھی. خیر انہوں نے اپنی خواہش پوری کی. قریش کے سامنے انہوں نے اوپنلی کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر وہی ہونا تھا جو ہوا. ان کی خوب انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا, ان کے ساتھ مار پیٹ کی, یہاں تک کہ ان کی جان کے لالے پڑ گئے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس, if I'm not wrong, I'm sorry, انہوں نے, اگر میں, ایک اور صحابی رسول نے ان کو بچایا اور ان کو یہ کہا کہ دیکھو یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, تمہارا کوئی مال تم تک نہیں پہنچ سکے گا, انہیں کچھ ہو جائے تو. پھر لوگوں نے خیر اپنا ہاتھ روکا. اس کے بعد جب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو کہا کہ دیکھو میں نے منع کیا تھا, اور حضور کو بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ ابو ذر تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اب تم اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جاؤ اور تم وہاں جا کر تبلیغ اسلام کرو. ہو سکتا ہے تمہاری نیت اور تمہارے اخلاص اور تمہاری کوشش سے لوگ اسلام قبول کر لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو من و ان مانا, اور یہ اس وقت وہاں سے پھر مکہ سے حضور کی صحبت کے بجائے یہ دوبارہ اپنے قبیلے چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر تبلیغ شروع کر دی. اور جب انہوں نے وہاں تبلیغ شروع کی تو ان کے گھرانے نے فوراً اسلام قبول کر لیا. ان کی والدہ, ان کے بھائی, انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اور ان کی جو تبلیغ تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا آدھے سے زیادہ قبیلہ بہت جلدی مسلمان ہو گیا, اور باقی بھی جو رہ گئے وہ بھی دل سے کافی حد تک یقین کر چکے تھے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ نبی تھوڑے سے اسٹرانگ ہو جائیں اور مدینہ آ جائیں, پھر ہم اسلام کا اعلان کریں گے. ان کو تھوڑی سی ابھی جھجک تھی. اور ان کے قبیلے میں نماز بھی, اس کا بھی انعقاد ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ بیسک تعلیمات تو یہ لے گئے تھے. یہ غزوہ خندق تک اپنے قبیلے میں ہی مقیم ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ خندق کے بعد حاضر ہوئے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ صحبت اختیار کی. اس سے بہت ساری احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہیں, a lot of them. اچھا جی, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انہوں نے پھر, ان کا دل جو ہے وہ نہیں لگا مدینے میں, اور ان کو لگا کہ لوگ دنیا کی طرف رغبت ان کی ہو رہی ہے. دمشق, شام اور دمشق چلے گئے. پھر وہاں پر بھی ان کا دل نہیں لگا. پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو واپس بلایا مدینہ. یہ آئے مدینہ, لیکن کیونکہ بہت اپ رائٹ تھے, ان کو لگتا تھا کہ اب وہ والا حالات نہیں رہے, لوگوں کی دنیا کی طرف رغبت بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو یہ مس میچ اپنے آپ کو فیل کرتے تھے. اب
بہت اوپنلی اپنی بات کو کرتے تھے، تو لوگ ان سے تنگ ہو جاتے تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی کی مشورے سے پھر یہ ایک ربضہ نامی جگہ تھی، وہاں اپنی وائف اور اپنی بیٹی لیلا کے ساتھ یہ وہاں شفٹ ہو کر وہاں پہ زندگی کے باقی انہوں نے ایام گزارے۔ دنیا سے شدید بے رغبتی تھی، ایک دفعہ ایک شخص ان کے گھر میں آیا تو پوچھا کہ سامان کدھر بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دوسرے گھر بھیج دیا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ تو یہاں پہ بھی رکھنا چاہیے تھا، اسے سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو اس گھر کا مالک ہے وہ یہاں ہمیں رہنے نہیں دے گا، تو پھر اسے سمجھ آئی کہ یہ آخرت کی دنیا کی بات کریں، اور 32 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں، اور یہ عظیم جلیل القدر صحابیوں میں سے ایک تھے جن کا آج الحمدللہ ہم نے ایز اے رول ماڈل ان کی لائف کو تھوڑا سا دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جن کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، ان سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے، اور اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ تو کسی مسلمان یا کسی ایون نان مسلم کی طرف بھی لوہے سے پوائنٹ کرنا is something which is not allowed in Islam۔ میں چھوٹی سی تھی تو مجھے یاد ہے کہ جب کوئی چھری یا کینچی امی منگواتی تھیں تو ہمیں دینے کا طریقہ ایک سکھایا گیا تھا کہ آپ نے اس کی پوائنٹڈ ایج کو نہیں پوائنٹ کر کے کسی کو دینا، اور یہ چیزیں پھینک کر تو کبھی نہیں دینی۔ تو لوہے سے چھری، کینچی، سیخ، سلائی، چمٹا، کوئی گن، کوئی تلوار، کوئی سورڈ، کوئی چاقو، یہ کسی بھی انسان کی طرف پوائنٹ کرنے کا بھی آرڈر نہیں ہے۔ پوائنٹ کرنا، استعمال کرنا تو دور کی بات، اور فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے تھرو دس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، کہ یہ مسلم کی روایت ہے کہ نہیں جو ہے نا وہ پوائنٹ بھی ایون کرنا آپ نے کسی لوہے سے بنی ہوئی چیز کی سے کسی اور انسان کی طرف۔ تو دس از سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو کیپ ان اکاؤنٹ آل دا ٹائم، اینڈ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح تربیت دینی ہے۔ پھر دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہمیں یہاں ملتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس دنیا میں معاف کروا دے، کیونکہ وہاں نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، پہلے اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے بھائی یعنی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ تو یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شروع کی سلائڈ میں کہی تھی کہ جس دن میزان سجے گا اور سارا فیصلہ ہوگا، روزے جو قیامت ہے، روزے حشر ہے، اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ہم نے کوئی ظلم روا رکھا ہے اور وہ مظلوم ہے، تو پہلے ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کے لیے ہم اتنی ایفرٹ کرتے رہے دنیا میں، اور گاڈ فوربڈ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی برائیاں ہمارے کہ بھائی جواب اس کی کیونکہ ہم نے تو بیلنس کرنا ہے، وی ہیو ٹو کلوز دا ڈیل، تو جسٹ گو اینڈ بک تو جہنم کو پھر اس کے بھی بہاف پر، بیکاز تم نے اس کے ساتھ ظلم روا رکھا، تو جو بھی آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اس دنیا میں ہی معاف کروا دیجیے۔ So this is such a strong hadith. It has an impact to the core of a human. ٹھیک ہے، اب پھر ہم آخری سلائڈ کی طرف آتے ہیں، اور وہ جس طرح کی ہماری سیلف انالیسس کی لاسٹ سلائڈ ہوتی ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنا محاسبہ کریے گا، میں اپنا محاسبہ کرتی ہوں، اب آپ سے زندگی کے کس کس موقع پر ظلم ہوا ہے، آپ اپنے معاملات کو کس طرح صحیح کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈو رائٹ دیم آن اے ڈائری، اینڈ پلیز اپنے اس کی جو کیتھارسس ہے، یہ جو سیلف انالیسس ہے نا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب میں یہ کوئی چیز ریکارڈڈ دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ جب ہماری کی ہوئی ڈیڈس کو ہمارے سامنے دوبارہ ریمائنڈ کر کے چلایا جائے گا تو وہ کتنا مشکل لمحہ ہوگا۔ ثم استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نے آج کے سیشن میں جو کچھ بھی سیکھا ہے اس میں سے اپنی زندگی پر چیزوں کو اپلائی کر سکیں، اور اپنے اخلاق میں سے یہ ظلم کی جو کریکٹرسٹک ہے اس کو میکسیمم منیمائز کر سکیں۔ دعا ٹو لیو دس محفل، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Glory be to Allah.
And with your praise, I testify that there is no God except you. I seek your forgiveness and I repent to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.